ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। जी अल्लाह का शुक्र है। तो ये फुर्सत में थोड़ी सी बात करनी थी। हाँ बोलिए। ये एक मौलाना साहब है, जरा जो बात सब जो कहते हैं जरा ये मौलाना साहब के पास थोड़ा बोलिए। ये एक मौलाना साहब है, मौलाना शेख जलालुद्दीन साहब, सुन रहे हैं? जी जी मैं सुन रहा हूँ, बोलिए उनको क्या एतराज जी है। पहले हजरत आपने तारुफ बोलिए करा तो कौन जरा सी वही। जमात से हैं। हाँ क्या क्या बात वही बोलिए। मौला अली के आप ताल्लुक मुझसे से। बात कीजिए। आप पहले ये बताइए कौन सी जमात से ताल्लुक रखते हैं आप। आपके जमात का नाम क्या है। जी किस जमात से ताल्लुक रखते हैं। अहले सुन्नत वल जमात से। अहले सुन्नत व जमात। तो आपके जी नज़दीक इमाम बुखारी अहले सुन्नत व जमात के थे या नहीं। ये बताइए। नहीं मैम, अहले सुन्नत व जमात थे आपके नज़दीक इमाम बुखारी अहले सुन्नत व जमात थे। आप ये बताइए ना पहले मैं सवाल किया उतना बोलिए ना। पहले आपका तारुफ होगा ना। आप अहले सुन्नत कहते हैं, अहले सुन्नत आप है या नहीं। आप इमाम बुखारी को अहले सुन्नत मानते हैं या नहीं। सिर्फ आप कह के धोखा देने के लिए कह रहे हैं। पहले अपने तारुफ कराएंगे ना, मसले पर तो बाद में बात होगी। बताइए आपके नज़दीक इमाम बुखारी अहले सुन्नत में हैं। इमाम बुखारी से हमको क्या मतलब है। कोई मतलब नहीं। यानी इमाम बुखारी को अहले सुन्नत नहीं मानते। पहले हमको ये बताइए ना शेख कि अब्दुल वो कादिर मेरे जिलानी इमाम। को अहले सुन्नत नहीं मानते। यही तो आपकी धोखेबाजी है। देखिए पहले हमको जनाब, आप खुद अंदाजा करें ये कौन है। हाँ, इनके हमको नजदीक ये 1400 बताइए। साल में कोई अहले सुन्नत नहीं है, सिर्फ यही अहले सुन्नत पैदा हुआ है। हमको ये बताइए। नहीं, आप पहले तखसीस करें इस जमाने में आपके अहले सुन्नत के बड़े आलिम कौन है। एक आलिम का पहले नाम हम बताए जो आपकी जमात का बड़ा आलिम हो, क्योंकि हदीस पाक में है ला यज़ालु मिन उम्मती ताइफतुन अलल हक़्क़ि ला यदुर्रुहुम मन खालफहुम, कि एक जमात हमेशा हक पर कायम रहेगी। हाँ हर जमाने में हक पर कायम रहेगी। जो आपकी जमात, जिस जमात को आप मानते हैं, ये जमात हाँ इस जमाने में आपकी कोई जमात होगी और जमात के उलमा बड़े कोई नुमाइंदा आपका आलिम होगा और जिसका सिलसिला 1400 साल से जुड़ा हुआ होगा। अभी बताइए आपका सिलसिला कहाँ तक मिलता है 1400 साल से। पहले आप अहले सुन्नत साबित करें अपने को। पहले आप ये बताइए कि आपके इमाम कौन है। इमाम बुखारी की बात जो आप ले आते हैं, हाँ, पहले आपके इमाम कौन है। इमाम पहले आप इमाम का नाम बताइए। मैं तो पहले आपसे पूछा पहले पुराने असलाफ सल्फुस सालिहीन, पहले सालिहीन के गिरोह में आप हैं या नहीं। हम तो कह दिए इमाम बुखारी हमारे नज़दीक सल्फ सालिहीन है और उससे जुड़ा हुआ हम है। हमारे ज़माने में इस दौर के इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाहि अलैहि, उनके बेटे मुस्तफ़ा रज़ा खान रहमतुल्लाहि अलैहि, उनके बेटे इब्राहिम रज़ा रहमतुल्लाहि अलैहि, उनके बेटे हज़रत अल्लामा अख्तर रज़ा खान अज़हरी ताजुश शरिया, उनके बेटे अल्लामा असजद रज़ा खान, ये हमारे नुमाइंदे, हमारे इस जमाने के सरपरस्त हैं। हमको ये बताइए कि ये जो इमाम जो आप गिना रहे हैं, ये इमाम शरीयत के हैं कि तरीकत के कि मार्फत के कि हकीकत के। सारे एक हैं। शरीयत सबसे पहले है, शरीयत के हैं ये और उनके पास सब है? कुछ है। शरीयत भी है, तरीकत भी है, मारिफत भी है, हकीकत भी है, सब है। यहाँ बात शरीयत पे होगी, पहले शरीयत पर बात होगी, समझे। ये जो है शरीयत पर पहले बात कीजिए ना। आप इधर उधर क्यों भाग रहे हो। पहले शरीयत पे आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, आप एक सवाल का भी जवाब नहीं दे रहे हैं। आप सिर्फ सवाल करते जा रहे हैं, बात को पेचीदा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके नजदीक इमाम बुखारी अहले सुन्नत नहीं है, तो हदीस आप कौन सी हदीस से हवाला देते हैं। हदीस की किताबों का, चंद किताबों का नाम बताएं जो नबी की बातों को महफूज करके आप तक पहुंचाए हैं। अच्छा ये बताइए कि इमाम बुखारी किस चीज के इमाम है। इमाम बुखारी हदीस के, नबी की हदीस हम तक पहुंचाए हैं।
جو اب بحال جیسا ہے بھائی، جتنے ہم محدثین یہ ہیں، پوچھ رہے ہیں آپ محدثین کی سے، بات کو جب آپ نہیں مانو گے ارے تو آپ ہم کون یہ سا پوچھ حوالہ رہے ہیں پیش آپ کرو گے؟ سے، شریعت کو کیسا آپ محفوظ سمجھو گے؟ پہلے ہم آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ شریعت، آپ تو جب طریقت، سے معرفت، پوچھتے جا رہے ہو، حقیقت، کوئی جواب تو نہیں یہ دے رہے ہو۔ چار جو علم آپ ایک ہے، سوال کا جواب دو۔ امام بخاری یہ شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت میں سے یہ کس کے امام ہے؟ یہ امام بخاری شریعت کا امام سمجھو۔ شریعت کے امام سمجھے؟ ہاں امام بخاری شریعت کے امام ہیں؟ ہاں، تو پھر امام اعظم؟ امام اعظم بھی شریعت کا امام ہے۔ امام اعظم بھی شریعت کے امام ہیں؟ ہاں، اور شریعت کے امام اور کون کون ہیں؟ سب شریعت کے امام ہیں۔ یہ ہماری مسجد کے امام سے لے کر، سنو، ہاں ہاں ہمارے مسجد کے امام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک سب کے سب شریعت کے امام ہیں، طریقت کے بھی امام ہیں، معرفت کے بھی امام ہیں، حقیقت کے بھی امام ہیں، لیکن اچھا ان کو ہاں ابھی بات ہماری چل رہی صرف شریعت پر، طریقت معرفت پر بات نہیں ہو رہی ہے، یہ بات دھیان رکھو۔ ہم یہ پوچھ رہے ہیں آپ کے، تو یہ جتنے آپ مسجد کے امام سے لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سب شریعت کے امام ہیں، تو جی، یہ سب شریعت کے امام ہیں، تو طریقت کے امام کون ہیں؟ طریقت پر بات نہیں ہو رہی ہے نا، اور جب شریعت پر حال ہے پہلے بات ہو رہی ہے، حکم شریعت پر پہلے، شریعت پہلے ہے، شریعت پہلے ہے، شریعت جو پابندی سے عمل کرے گا شریعت پر، طریقت اور حقیقت معرفت سب خود بخود حاصل ہو جائے گا، اور شریعت کو یعنی کوئی چھوڑ دے گا تو وہ گمراہ ہاں ہوگا، بددین ہوگا، اس کو کچھ نہیں ملے گا، سمجھے؟ بات آپ کو سمجھ میں آئی؟ ابھی آپ بات کرو مجھ سے، آپ پہلے آپ کا امام کا نام بتاؤ، اور امام بخاری اہل سنت مانتے ہو یا نہیں؟ اگر امام ارے بخاری کو نہیں مانتے ہو، امام مسلم کو آپ نہیں مانتے ہو، تو پھر آپ کے نزدیک حدیث کو محفوظ کر کے آپ تک کس نے پہنچایا 1400 سال تک؟ آپ کوئی محدث کا نام بتاؤ جو آپ کا ہو، جو اہل سنت کا ہو آپ کے نزدیک۔ آپ ہماری بات سمجھ میں نہیں کریں گے۔ آپ تمہاری بات سمجھ میں آئے گا بھی نہیں، تم صرف گمراہ کرو گے، اپنے کو اہل سنت ثابت نہیں کر پاؤ گے، تم ایک نمبر کے گمراہ بددین ہو، صحابہ کا دشمن ہو، نبی کا دشمن ہو، اہل بیت کا دشمن ہو، اس لیے تمہارے نزدیک کوئی بھی بات تم شریعت بھی ثابت نہیں کر پاؤ گے، اور گمراہ کرنے کے لیے معرفت اور طریقت کی طرف لے جانے کی بات کرتے ہو۔ کاٹ دیا حضرت، آٹ کے بھاگا یہ بھگوڑا وہابی شیعہ رافضی۔ کاٹ دیا تھا اصل میں وہی، یعنی کہ انکار کرتا ہے، اب کھل کے یہ بتاتا کہاں سے نہیں۔ پڑھے گا پھر؟ یہ حدیث کہاں سے لے گا؟ سمجھو سنیے نا، لیکن اگر قرآن اور حدیث پورا دونوں اگر نہیں لے گا، پھر وہ کیسا دین و اسلام کہاں سے لے گا؟ سنیے نا، تو اصل میں یہ حالانکہ غریب نماز سے ہی پڑھے ہوئے ہیں تو پڑھے، بتا کیوں نہیں رہا ہے وہ؟ جی۔ امام بخاری کے بارے میں پوچھ رہا ہوں تو بتا کیوں نہیں رہے؟ ہاں، اسی طرح صرف اہل سنت کا لیبل لگانے سے، گوبر کے اوپر حلوہ کا لیبل لگانے سے حلوہ نہیں بن جاتا۔ ہاں، یہ گوبر ہے اس کے اندر، اور اوپر لیبل لگا ہوا اہل سنت کا، اندر کچھ نہیں اہل سنت، سمجھے؟ جی تو جی ایسے گمراہ لوگ کبھی مولائی کہتا ہے، کبھی علی کا محبت کا دم بھرتا ہے، حالانکہ ایک وہ جو ہے قاری امروہی، کیا نام ہے، قاری حسن امروہی، وہ بھی ایک نمبر اس کی طرح بیوقوف نمبر 1 ہے، وہ بھی نہ حدیث سے واسطہ ہے نہ قرآن سے واسطہ ہے، جو اصول بناتا ہے اس کے اصول سے وہ خود ہی پھنس کر گمراہ کافر ثابت ہوتا ہے۔ ان حرام خوروں کو، مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے علاوہ ان کو اور کوئی کام نہیں ہے۔ یہ شیعہ رافضیوں سے رشوت لیتا ہے، پیسہ لیتا ہے، اور مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے اس طرح کے مولائی اور نئے نئے فرقے کو جنم دے رہا ہے۔ جیسے اور ہمارے تفسیر بھولے والے وارسی۔ آدمی کیا سمجھتے ہیں؟ ارے یہ مولا کی محبت کی بات کرتے ہیں، ارے مولا کی بات تم تک کون پہنچایا؟ تم ان کا نام تک نہیں بتا پا رہے ہو، اتنا لاوارث ہو۔ ہاں، مولا کے ماننے والے اتنا لاوارث ہوتا ہے؟ مولا کے ماننے والے، مولا سے لے کر، ہم نے کہا نا
کہ علامہ اسدد رضا خان دامت برکاتہم القدسیہ سے لے کر حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم تک ہمارے پاس جی پورا شجرہ محفوظ ہے. ہاں جی جی ہم ڈنکے کے چوٹ پہ کہہ سکتے ہیں امام بخاری اہل سنت تھے، یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ امام بخاری کو اگر اہل سنت کہہ دے گا، امام جی جی بخاری حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 4 حدیث لیے ہیں، اچھا اور ثابت ہے کہ جو امام بخاری کوئی فاسق سے بھی حدیث نہیں لیتا تھا. یہ تو کافر کہتا ہے یہ کافر کہتا ہے امیر معاویہ سے. اب دوسری بات آپ دھیان رکھو، جی جی دوسری بات آپ دھیان رکھو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ امیر معاویہ کا جنگ ہوا، جنگ ہوئی تھی جی نا، جی جی تو امام حسن نے دیکھا تھا جنگ، جی باپ کے ساتھ جنگ کرتا ہوا دیکھا تھا نا امام حسن نے، جی جی جو دیکھ کر ان کو کیا علی سے محبت نہیں تھی؟ جی جو آج کہتا ہے کہ علی کے خلاف تلوار اٹھانے والا، یہ علی کے ساتھ جنگ کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا، جی جی علی کے ساتھ جنگ کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا کر کے جو دعویٰ کرتا ہے آج، تو امام حسن کو یہ حدیث معلوم نہیں تھی؟ جی ہاں، جی جی امام حسن کو معلوم ہوتے ہوئے صلح کر رہا ہے، ان کو ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہے، اور سارا حکومت مسلمانوں کا ان کے ہاتھ پہ سونپ دے رہے ہیں. جی تو امام حسن سے زیادہ ان کو محبت ہے علی سے. ہاں، جی 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 اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کتب علیکم القصاص فی القتلی، اللہ تعالیٰ قرآن میں قتل کا قصاص لینے کا حکم دیتا ہے، تمہارے لیے فرض کیا گیا قصاص لو تم. جی آپ کوئی بھی تمہارا بھائی کا انتقال، تمہارے بھائی کو کوئی قتل کر دے تو تم قصاص کا مطالبہ اگر کرو گے تو یہ قرآن پر عمل کرنا ہوا کہ نہیں؟ جی تو حضرت امیر معاویہ کے بھائی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رشتے کے بھی بھائی، دین کے بھی بھائی، اور وہ بھی صحابی اور خلیفۃ المسلمین نبی کے داماد تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں، تو عثمان کے خون کا قصاص کا بدلہ مانگنا یہ کیا جرم ہے؟ جرم ہے کیا؟ صحیح ہے. ہاں، قرآن کے مطابق انہوں نے قصاص مانگا. اور حضرت علی، میں یہ نہیں کہتا کہ علی معاذ اللہ قصاص نہیں دے رہے تھے، حضرت علی بھی قصاص دینا چاہتے تھے، لیکن کمزوری علی کی تھی، قصاص دینے کا ماحول نہیں تھا، اس لیے علی قصاص نہیں دے رہے تھے. لیکن جن کا ڈیمانڈ ہے، جو اپنے رشتہ دار کا قصاص مانگ رہا ہے، وہ تو حکومت سے مانگے گا، وہ کمزوری کیوں دیکھے گا؟ میں حکومت کر رہا ہوں، آپ اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ مجھ سے مانگ رہے ہیں، قصاص مانگ رہے ہیں، تو میں اگر کمزوری میرے پاس ہے، میں اگر کمزور ہوں، وہ آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تو اپنے بھائی کے قصاص مانگو گے. تو اس لحاظ سے حضرت علی کی بھی غلطی نہیں ہے اور حضرت امیر معاویہ کی بھی غلطی نہیں ہے. امیر معاویہ قصاص مانگ رہے تھے اور حضرت علی قصاص نہیں دے رہے تھے. ہاں، نہیں دینے کی بھی اسباب ہے، مجبور ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرماتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنا طاقت ہے، طاقت سے زیادہ اللہ تعالیٰ مطالبہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، طاقت سے زیادہ بوجھ اللہ تعالیٰ نہیں دیتا. تو علی کو اس وقت قصاص لینے کی طاقت نہیں تھی، ہاں، اس لیے علی مجبور تھے اور امیر معاویہ مطالبہ کر رہے تھے. ہاں، اس کے اندر غلط فہمی ہوئی جس کی بنیاد پہ جنگ ہوا، جو علی کے اوپر علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، بے شک علی ہی حق پر تھے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا میں وہ بھی حق پر تھے. ہاں، بعد میں جب غلطی کا احساس ہوا تو صلح ہو گیا، صلح ہو گیا. تو اسی لیے نہ ہم علی کو غلط کہہ سکتے، نہ صحابہ اکرام کو کسی کو غلط کہہ سکتے. یہ گمراہ بددین لوگ صرف دھوکہ دینے کے لیے یہ مولائی کہتے ہیں اپنے کو، اہل بیت کے محبت کا جھوٹا دم بھرتے ہیں. ان کے پاس
نہ علی کی محبت ہے، نہ صحابہ کی محبت ہے، نہ اہل بیت کی محبت ہے. یہ صرف گمراہ کرنا چاہتے ہیں. جی. تو حضرت ابھی آپ ہیں کہاں؟ میں ابھی یو پی میں ہوں. اچھا یو پی. تو وہیں سے آپ یوٹیوب پہ آڈیو ڈالتے ہیں؟ میں کہیں بھی رہتا ہوں، آڈیو یوٹیوب پہ آ جا رہے ہیں. یہ اس کا نمبر مجھے واٹس ایپ پہ سینڈ کر دیجئے، اس کا نمبر کے ساتھ یوٹیوب پہ ڈالوں گا. جو ایسے بدماشوں کو بے نقاب کرنا اور مسلمانوں کے پاس ان کی اصلیت پہنچانا ضروری ہے. آپ ان شریروں سے بچیں، اپنے ایمان عقیدہ کی حفاظت فرمائیں. اور دراصل دیکھیے ہم بھی یہاں ہیں، ہم سیوان میں، سمجھے. ہاں میں بھی امام ہی ہوں. تو کیا کہتے ہیں ادھر بھی وہابیوں کا کچھ ہے گروہ سب جو حملہ آور ہوتے رہتا ہے، یعنی کہ طرح طرح کی بات کہتے رہتا ہے. اسی لیے ہم سوچے کہ ذرا آپ سے بات کر لیں کہ کبھی کوئی ایسی بات ہو تو کوئی عقیدے کے تعلق سے. جی کوئی وہابی ہو، رافضی ہو، قادیانی ہو، یہاں تک کہ عیسائی RSS بھی ہو، ہم کو صرف اس کا نمبر دیجئے. ہر باطل سے ہم مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. ہر باطل کا ایکسپوز کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہیں. جو بھی کوئی بھی اسلام پر اعتراض کرے، جماعت حق کا، اہل سنت و جماعت پر، مسلک اعلی حضرت پر کوئی بھی اعتراض کرے، ہر اعتراض کا الحمدللہ منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہیں. کوئی بھی گمراہ بددین فرقہ، کوئی بھی باطل دھرم والا ہمارا آمنے سامنے بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہے تو ہم کو کال کریں، ہم سامنے بیٹھیں گے. یہ چیلنج، ہم کو کال میں بھی بات کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر سب کے لیے، سب کے پاس عام ہے، اویلیبل. ہمارا نمبر سب جگہ ملتا ہے. ہم سے کال میں بھی بات کر سکتے ہیں اور ہم کو سامنے بٹھا کر بھی بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کی بات. اور ایک اور ہے نور حسن صاحب، ان کی بھی بات میں ہمیشہ سنتے رہتا ہوں. اور علامہ فاروق صاحب تو ہے یہ خاص طور سے. اپنے علاقے میں بھی آپ ڈنکے کے چوٹ پہ اعلان کرے. جی. اور اگر دیوبندی سامنے بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہے، مجھے کال کرے، میں انشاءاللہ پہنچ جاؤں گا آپ کے علاقے میں بھی. چلیے اللہ سلامت رکھے. دلی دعا. اور کہنے کا مطلب ہاں یہی بات کرنی تھی کہ تاکہ ہماری بھی یہ ختم ہو اور کبھی ایسی کوئی بات ہو تو آپ سے اسی بات کی جائے گی. ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ. دعائے خیر میں یاد رکھیے. جزاک اللہ. بالکل. کیا کہتے ہیں تو آپ کی خاص طور سے میں سنتے رہتا ہوں اولیاء کرام سے مدد مانگنے کے تعلق سے، اور جو بھی باتیں آپ سے رہتی ہیں. اچھا وہ نور حسن صاحب کی. ہاں تو یہ یعنی کہ آپ جو یہ ڈالتے ہیں تو کہاں سے، مطلب کہ آپ پراپر وہیں یو پی میں ہی رہ رہے ہیں؟ نہیں، میں اعلیٰ حضرت کے عرس میں آیا تھا. ابھی میں واپس جاؤں گا مہاراشٹر میں ہمارا مدرسہ ہے دارالعلوم برکات رضا. ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی ہے، ابھی میں رکھتا ہوں. ہاں ابھی مصروف ہوں میں، دوبارہ بات کریں گے آپ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.